नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक कुरैश की चालें हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादे से हटाने के लिए कुरैश ने क्या क्या न किया, उसकी कुछ मिसालें हैं। उतबा बिन रबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम कुरैश ने मिलकर भेजा और ये कहा कि तुम इन्हें किसी भी तौर से इस्लाम से दूर करने की कोशिश में अगर कामयाब हो जाते हो तो बहरहाल उसका अपना इंटरेस्ट भी था, लेकिन तमाम कुरैश ने उसको ये कहा कि तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा और तुम सबसे यकीनन ज़्यादा ज़हीन और समझदार हो, तुम ये कर लोगे। अब की बार कुरैश ने उन्हें मोहब्बत और हमदर्दी से अपनी राह से हटाने का इरादा किया और इसके लिए उतबा बिन रबी ने अपनी खिदमत पेश की। इसे तमाम अहले मक्का की जानिब से यूँ कहा कि मियाँ भतीजे, हमें तुम्हारी जान की फ़िक्र है। ये तुम्हें क्या रोग लग गया है? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम जो चाहोगे हम वही करेंगे। तुम बस हमें सिर्फ अपना इलाज कराने की इजाज़त दे दो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम पे भरोसा कर लो, हमें अपने इलाज की इजाज़त दे दो और अपना आप कुछ दिनों के लिए हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें तुम्हारा इलाज करके ठीक करा दें। हमारा फ़र्ज़ बनता है, तुम हमारा खून हो, हमारे जिस्म का, वजूद का एक हिस्सा हो कि हम तुम्हारी सेहत का, ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की सेहत का ख्याल रखें। ऐसा मालूम होता है तुम पर आसिब का असर हो गया है, जिसकी वजह से तुम खुद को बेबस पाते हो और तुम्हें कोई जो करने कहे तुम करते चले जाते हो। हम तुम पर पानी की तरह पैसा बहाएंगे, तुम ऐसा करो, सिर्फ इशारा कर दो कि हाँ तुम्हें हमारी मदद दरकार है, तो ये हमारी भी मदद होगी। ये सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं होगी, तुम्हारा ठीक हो जाना असल में हमारी मदद होगी। हम तुम्हारे सामने दौलत के ढेर लगा देंगे। ये सरदार भी वही बातें करता रहा जो इनसे पहले आने वाले सरदार कई बार करके जा चुके थे, मगर अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ था। उनके अंदाज़ में कभी धमकी होती थी, कभी गुस्सा। इसके अंदाज़ में एक फरियाद का सा पहलू था और सरासर इल्तिजा थी कि हम तुम्हारा इलाज कराना चाहते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और हमें ख़याल है कि तुम पर आसिब का असर है और तुम बेबस हो, तुम ऐसे हो नहीं जैसा कि तुम कर रहे हो। ये सूरत हाल तुम पर डाल दी जाती है, उंडेल दी जाती है, तुम्हारे अंदर ये कोई कैफियत है जो इंड्यूस कर दी जाती है और तुम ऐसे हो जाते हो और ऐसी बातें करने लगते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से उसकी तमाम बातें सुनी और बहुत तहम्मुल से कुरान मजीद की ये आयत सूरह सजदा की तिलावत फरमाई। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि तुम लोग खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ये ज़मीन पैदा की और तुम खुदा के शरीक करार देते हो जो सारे जहान का परवरदिगार है। कुल इन्नकुम लतकफिरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। सूरह हामीम सजदा 20। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या पूरी सूरत सुनोगे? तो उतबा बिन रबी कहने लगा, हाँ सुनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत 1 से आयत 38 तक उसको तिलावत करके सुनाई। उस शख्स ने जब ये सुन लिया, सुनते सुनते कभी तो वो सरदार दम बखूद रह जाता, कभी उसके रोंटे खड़े होने लगते, कभी वो दम बखूद आपकी तरफ देखता चला जाता। तिलावत का उसके दिल और जहन पर असर होना था। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी एक कैफियत देखकर परेशान हो गए और वो शख्स अलग अपनी जगह परेशान कि ये कैसा शख्स है, ना इसे किसी ओहदे का लालच है, ना ये किसी फरियाद और इल्तिजा पे इसका दिल पसीजता है, ना किसी दौलत की गर्ज है। ये शख्स किसी भी नेमत की पेशकश से अपने इरादे से बाज नहीं आने वाला है। ये शख्स मरऊब नहीं होता, बल्कि इस कदर सुलहजू और अमन पसंद होने के बावजूद इस कदर साबित कदमी और इस्तक़लाल से डटा हुआ है। अपने ख़ानदान और बिरादरी वालों से कटकर रहने को तैयार है, लेकिन इस दीन से
اور دین کی حمایت کرنے والوں سے کٹنے کو تیار نہیں۔ آخر یہ کوئی خاص ہی بات ہے۔ یہ قریشی سردار انہیں آصیب زدہ کہنے کے باوجود دل میں شرمسار سا تھا کہ یہ تو کوئی آصیبی کیفیت نہیں ہے۔ ہم جسے آصیب زدہ قرار دے رہے ہیں وہ شخص تو بہت سارے حقائق ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص واپس آیا، لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ تمہیں پروجیکٹ دیا تھا، کرے آئے ہوگے؟ تو عتبہ بن ربیع کہنے لگا، دیکھو خدا کی قسم، میرے خیال میں ہم جس شخص پر محنت کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں۔ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے کاہنوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے شاعروں کے کلام بھی دیکھے ہیں، مگر میرے کانوں نے کبھی وہ بات نہیں سنی، نہ شعراء سے وہ کلام سنا ہے، نہ کاہنوں کی وہ باتیں سنی ہیں جو یہ شخص کہتا ہے۔ اس سے پہلے میرے کانوں نے ویسا کچھ نہیں سنا۔ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ میری بات مانو، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ شخص جو کرتا ہے اسے کر لینے دو۔ سب نے جواب دیا کہ لو ابو الولید، تم بھی اس کے جادو میں آ گئے، تم بھی اس سے بچ نہ پائے۔ قریش کو اگر کہیں گمان بھی ہوتا کہ مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ لوگ کلام سنیں اور مرعوب ہو جائیں، اور پھر ایک بار تو آ کر کہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو اور کبھی ان کا دل خود ایک بار آ کے کہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ایک بار خود ان کا دل کہیں مرعوب ہو جائے اور دین کی طرف لبک پڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن ان پر ویسے ہی جادو کر دے جو عتبہ بن ربیع پہ کیا اور جو اس سے پہلے سرداروں پہ کیا۔ تو انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی انتہا کر دی۔ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا وہاں ہنگامے شروع کر دیے، وہاں شور مچا دیے، وہاں انہوں نے وظائف مقرر کر کے تنخواہ دار ملازم لڑکے رکھ دیے کہ نہ قرآن سننا نہ کسی اور کو سننے دینا۔ قرآن مجید سے بچنے کے لیے تحائف اور وظائف کا انتظام کیا گیا۔ مسلمان ان سے بچنے کے لیے چھپ چھپ کر قرآن مجید پڑھتے تھے، ہلکی آواز سے قرآن مجید یاد کرتے تھے، کیونکہ یاد کرتے وقت بار بار آیات کو دہرانا پڑتا تھا، اور ایک ہی آیت کو سن کر کافر، بچے بھی، نوجوان بھی، ان کی زبانوں پر بھی وہی آیات آنے لگتی تھیں جو مسلمان تلاوت کرتے تھے۔ ابو لہب اور ولید بن مغیرہ نے سارے مشرکین کو لالچیں اور وظائف دے کر اس بات سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس پر بہت سارا مال بھی صرف کیا۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود کا قرآن مجید پڑھنا، سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، منہ لہو لہان کرا کے تمانچے کھا کے آنا، یہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت سے، قرآن مجید کے حفظ سے کفار کے مظالم روک نہ پائے۔ قرآن مجید جسے قریش کو چڑ تھی اور ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ سننے بھی نہ دینا اور سنانا بھی نہیں، خود بھی چھپ چھپ کر سننے کو بے قرار رہتے تھے۔ آپ کو میں واقعہ سناتی ہوں کہ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کرتے تھے، باہر تک آواز آتی تھی، تو قریش کے سردار ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق، یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ارد گرد قریب ہی کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے اور قرآن مجید کی قرأت کو سنتے رہتے تھے۔ جب آپ کی تلاوت پاک ختم ہوتی تو پھر وہ اپنے گھر کو آتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ ایک دن اس طرح سے یہ تلاوت سن کر جب واپس لوٹنے لگے تو دن نکل رہا تھا، یہ تینوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی، تو ایک دوسرے سے جب آنکھ ملی تو شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، دن میں ہم دوسروں کو روکتے ہیں، اب ہم خود سن رہے ہیں، اب شرمندہ بھی ہیں اور خود یہ کہہ بھی رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب ایسا کرتے ہیں آج کے بعد نہیں آئیں گے، بس یہ بات یہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ اور دیکھو ایک دوسرے سے تو یہ بات ہو گئی، کسی اور کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے بھی ساتھ اس کا تذکرہ مت کرنا۔ تینوں نے ایک دوسرے سے یہ وعدہ لے لیا اور چلے گئے۔ اب جب رات ہوئی تو ابو جہل نے سوچا کہ نہ تو اخنس اور نہ ابو سفیان، جب آج طے ہو گیا تو وہ تو نہیں آئیں گے۔ تو ابو جہل جا کے شام ہوتے ہی، رات پھیلتے ہی دبک کے بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس کہیں،
جب تھوڑی رات اور گزری تو ابو سفیان نے سوچا وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، مگر میں سن لیتا ہوں۔ وہ بھی جا کے بیٹھ گیا۔ اخنس نے سوچا جب اور ذرا سی رات ہوئی کہ وہ کہاں آئیں گے، اب تو آج طے ہو گیا تھا، وہ بھی جا کر وہیں بیٹھ گیا۔ عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم وہیں سے ابتدا کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں نے چھپ کے قرآن سنا اور تینوں کا یہ خیال تھا کہ اب باقی کے دو نہیں آئے ہوں گے، اور پھر یوں ہی جب تلاوت ختم ہوئی واپس لوٹنے لگے، پھر ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا۔ اب یہ بہت شرمندہ ہے اور آئندہ کے لیے انہوں نے توبہ کر لی کہ اب کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ غضب ہو جائے گا اگر کسی کو پتہ چلا کہ ہم رات کو تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا، ہم انہیں کس بنا پہ ستا پائیں گے۔ تیسری رات آ گئی۔ ابو جہل پھر ابو سفیان اور اخنس یہی سوچ کر پھر وہاں پہنچ گئے۔ تینوں نے تلاوت سنی، تینوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب عہد و پیمان ہو گئے ہیں، توبہ ہو گئی ہے، اب تو کوئی نہیں آئے گا۔ تینوں اپنی اپنی جگہ خود کو اکیلا سمجھ کر وہاں رات بھر بیٹھے تلاوت سنتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی مرضی سے تلاوت کرنا بند کی تو اب یہ واپس پلٹے۔ دن چڑھ چکا تھا، تینوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ چھوٹی موٹی توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ تینوں نے پکا وعدہ لیا، عہد و پیمان باندھے اور قسمیں اٹھائیں کہ آج کے بعد کبھی اس طرح سے نہیں آئیں گے اور کلام پاک نہیں سنیں گے، بلکہ ہم اپنے دین سے غداری کرنے والے بن گئے ہیں کہ ہم روزانہ صبح سارا دن آپس کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو تنگ کرتے ہیں، اور رات کو ہم انہی کے دین کو اتنے غور اور محبت سے ساری ساری رات سنتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو اپنا کیا وقار رہے گا، اپنی کیا عزت باقی رہے گی۔ یہ سوچ کر تینوں نے حلف اٹھا لیا کہ اس کے بعد کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ صبح کے وقت اخنس ابو سفیان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بات سنو، یہ محمد کا کلام تم نے سنا ہے، یہ سن کر کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ ابو سفیان بولا، قسم ہے لات اور عزا کی، کچھ باتیں تو ایسی ہیں جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ شاعری بھی نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، یہ کوئی خاص بات ہے۔ اب یہ دونوں مل کر ابو جہل کے پاس گئے، اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا خیال ہے، تم نے محمد کا کلام سنا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہم وہیں دم سادے بیٹھے رہتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ بیٹھے رہیں، وہ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں، وہ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں، یوں ہم نے 3 راتیں کاٹ دی ہیں، کیا خیال ہے، یہ کیا بات ہوگی؟ ابو جہل بولا کہ دیکھو، تمہارے کلام کی حد تک تو بات میری سمجھ میں بھی آتی ہے اور میرا بھی وہی خیال ہے جو تمہارا ہے، لیکن اگر اس کو مان لیں گے تو پھر اگلی بات پیغمبری کی آتی ہے، تو اس کے لیے میں تمہیں اپنی رائے بتاتا ہوں کہ ہم اور عبد مناف نیک نامی میں، بہادری میں، سخاوت میں، کعبے کی خدمت میں، حاجیوں کی خدمت میں ہمیشہ ایک جیسے رہے ہیں۔ اب اس بات میں آ کے عبد مناف جو ہیں آگے نکل جائیں اور ان میں سے ایک پیغمبر آ جائے، ہاں یا تو ہماری طرف سے بھی اللہ میں ایک پیغمبر بھیج دے امیہ میں سے، تو ٹھیک ہے، یہاں پہ مقابلہ برابر کا ہو جائے گا، نہیں تو ہم ان کو بھی نبی نہیں مانیں گے۔ یہاں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دل سے وہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، اور آپ کی باتیں بھی بالکل سچ ہیں، اور وہ کلام بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن حسد اور دشمنی کی وجہ سے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر کیوں کر مانے۔ ان کی حسد کی آگ کو شیطان بھی خوب ہوا دے رہا تھا، اور نت نئے انداز اختیار کرنے کے لیے ان کو تقویت پہنچا رہا تھا کہ دشمنی اور چالوں میں کیا 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 جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر جو کچھ محمد کو ملا ہے، اگر وہ ہماری قوم کو بھی مل جائے تو ٹھیک ہے، ہم نبوت کے بھی شریک ہو جائیں گے، اور ہم شرف نبوت میں بھی آل عبد المطلب سے پیچھے نہیں رہیں گے، تو ہمارا ان کا جھگڑا ختم، یہ ہمارا پیغمبر مان لیں، ہم ان کا پیغمبر مان لیں۔ عزیزان گرامی، یہی کی یہی بات ہجرت مدینہ کے بعد یہود کا خیال تھی۔ وہ پیغمبر کا بھی انتظار کر رہے تھے، اور ان کو ساری نشانیاں بھی معلوم تھیں، اور وہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ یا رب، ہمیں تو اس نئے پیغمبر کی وجہ سے ہمارے دین کو تقویت عطا فرما۔
لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ عربی کیوں ہیں، عبرانی کیوں نہیں، یہ بنی اسماعیل سے کیوں ہیں، بنی اسحاق سے کیوں نہیں۔ بس یہ ایک حسد تھا، ایک غصہ تھا جس کی وجہ سے وہ ماننے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ نازل فرمائی اور کئی ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس کی بد کرداری کے بارے میں فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کیا میرے ہوتے ہوئے محمد پر وحی نازل ہو سکتی ہے، حالانکہ میں تو قریش کا سردار ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام ہوں، سب میری عزت کرتے ہیں۔ کیا ابو مسعود جو ثقیف کا سردار ہے اس کی موجودگی میں کسی اور پر نبوت آ سکتی ہے؟ اور نضر بن حارث جیسا شیطان بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ اس زمانے میں قریشیوں نے نضر بن حارث کو چن کر مدینہ منورہ بھجوا دیا، کیونکہ یہ چرب زبان تھا، اسے باتیں بنانا بھی خوب آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، جا کے یہود علماء سے مل کر اس نئے دین کے بارے میں مشورہ لے کر آؤ اور انہیں بتاؤ کہ یہ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے اور اس کا حل کیا نکلنا چاہیے۔ اس وقت تک عزیزان گرامی علماء صرف یہود ہوا کرتے تھے، انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے رکھی تھی، انہی سے مسئلے مسائل اور نئی بات پوچھا کرتے تھے اور وہ ایک سند ہوتی تھی۔ اب کفار مکہ کا چونکہ یہ خیال تھا کہ یہود اہل کتاب بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور ان کے پاس انبیاء کا علم بھی ہے، تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نعوذ باللہ دین کی قلعی کھل جائے گی۔ یہ دونوں شخص ولید بن مغیرہ اور نضر بن حارث یہ پورے اہالیان مکہ کے سفیر بن کر مدینہ منورہ جا پہنچے اور وہاں یہود کے علماء سے مل کر انہیں پوری کیفیت بتائی کہ مکہ میں آج کل کیا چل رہا ہے۔ علماء یہود نے انہیں 3 باتیں کہیں، کہا کہ دیکھو یہ 3 سوال جا کر کرنا، اگر تو وہ نبی ہوگا تو اسے اس کا رب بتا دے گا، وہ تمہیں جواب دے دے گا، اور پھر جو تمہارے جی میں آئے کرنا، اور اگر وہ نبی نہیں ہوگا اور اگر وہ نبی نہ ہوا تو ان جوابوں کو وہ نہیں بتا سکتا، ان سوالوں کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے پاس ان کا کوئی جواب ہوگا، اور اگر اس نے جواب نہ دیے تو پھر تم جو چاہے سلوک کرنا تمہارا حق ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے جن کی داستان بڑی دلچسپ اور بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھنا کہ وہ غار والے نوجوان کون تھے اور ان کا کیا ہوا، ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کوئی ایک سیاح ہے جس نے جہاں دنیا میں انسان بستا ہے وہاں تک دنیا دیکھی ہے، یعنی دنیا کی سیر کی ہے اور ہر اس جگہ کو دیکھا ہے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق یعنی انسان کی مخلوق بسائی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن وہ کہاں سے لائے ہیں، یہ تحفہ انہیں کہاں سے ملا ہے، یہ کلام کہاں سے نازل ہوتا ہے۔ اگر تینوں باتیں وہ بتا دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ سچے ہیں، ورنہ پھر جو جی میں آئے کرو، اگر وہ نہیں بتا پاتے ہیں تو پھر جھوٹ ہے۔ اب یہ دونوں سردار خوش لوٹ کے مکہ میں آئے اور کہا اب ہم پکا کام کرے آئے ہیں، اب فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ تینوں باتیں آپس میں کی تو ہر ایک حیران رہ گیا کہ ہاں یہ بات تو ہم نے کبھی نہیں سنی، اور وہ سارے مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یہ تینوں سوال ہیں اور ان کے جواب دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے انتظار میں ان سے مہلت مانگی۔ کچھ ہی وقفے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بذریعہ وحی بتا دی۔ جوانوں کا قصہ غار والوں کا سورہ کہف میں ہے، پوری سورہ کہف اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے پوری دنیا کی سیر کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کیسے دکھائی ہے۔ اور تیسرے سوال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ وحی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز ہی نہیں کر سکتے اور یہ شبہ کرتے ہو، اور یہ وحی جبریل امین لاتے ہیں۔ وحی لانے والے فرشتے کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 85 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے جبریل امین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے
مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی حصہ پایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔